जय गुरु जी बाबा जी। बाबा जय जी, तो ये सैटर्न इतना स्ट्रांग क्यों है, जो इतना पावरफुल है? क्योंकि हम इनकी जगत में आते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, सोच के भी हम लोग उनसे उस जो सिचुएशन में होते हैं निकल नहीं पाते। बाबा जी, क्या ये रब की तरफ से है, क्रिएशन है सैटर्न की? प्लीज एक्सप्लेन बाबा जी। हमने एक बार ना इधर एक कथा शेयर करी थी अफलातून की। अफलातून की कथा हमने इधर शेयर करी थी कि अफलातून जो है वो इतना सियाना था, इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था कि वो जानवरों के पांव का निशान जो जमीन पे पड़ता था ना, पुराने वक्तां ते पक्कियां सड़कां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਲਾਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਏਜ ਤੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ। ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੀਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਫਲਾਤੂਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੁੰਕੇ ਉਹ ਹਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਸ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਮੋਸਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ चाल तो पहचान लेता सी कि बंदा किफ हो। तो जब उसने मोसेस जी को चलते हुए देखा ना, तो इसने अपने पीए को जल्दी से आवाज दी कि यार वो जाओ, वो शख्स को रोको, मैंने उससे मिलना है, मेरी उससे मुलाकात कराओ। वो पीए बड़ा हैरान होया, क्यों पीए ने बड़ा हैरानी नाल उन्हां वाले देख के कहा कि जी खैर है, तुसी इन्हां नूं क्यों मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अक्लमंद आदमी है, ये बहुत ज़हीन आदमी है, ये बहुत ज्ञानी है, इसलिए मैं इससे मिलना चाहता हूं, जल्दी से जाकर उसको रोक। अब पीए भागा गया, उसने जाकर पीछे ना मोसेस जी को जाके कहा, मोसेस जी अफलातून आपसे मिलना चाहता है, जरा रुकिएगा। मोसेस जी रुक गए। उतनी देर में अफलातून भी भागा नंगे पांव आया है। इतनी उसको तलब हुई इनसे मिलने की कि नंगे पांव भाग के इन तक पहुंच गया, और उसने ना एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन ये था जो आज आपने किया। उसने ये क्वेश्चन किया था कि जी मुझे ये बताइए कि अगर जमीन से लेकर आसमान तक इतना लंबा बाण हो और इतनी बड़ी ही कमान हो, धनुष हो,
اور اس تیر کو چلانے والا خود خدا ہو، خود خدا ہو، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ پھر دنیا میں اس تیر سے، اس بان سے، اس دھنوش سے بچے گا کون؟ کون بچ سکتا ہے؟ یہ کوشچن افلاطون کا تھا، کن سے؟ موسس جی سے۔ اب سیم وہ کوشچن آج پربھا بہن نے کیا کہ آخر سیٹن کو اتنی طاقت کیوں ہے کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ یہ انسان سے زیادہ تیز ہے، انسان سے زیادہ فاسٹ ہے، انسان کے خیال سے بھی تیز ہے۔ انسان جدھر سوچتا ہے نا یہ ادھر بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اتنا فاسٹ ہے اور اس کے پاس اتنے ہتھ کنڈے ہیں کہ اس کے ہتھ کنڈوں کو آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کے ہتھ کنڈے ختم، اتنے ٹرک ہیں اس کے پاس۔ کسی نے کسی مہاپرش سے کہا تھا، ابھی میں افلاطون والا جواب جو موسس جی نے دیا تھا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک مہاپرش کی ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں۔ ایک مہاپرش سے کسی نے یہ کہا کہ جی اگر میں ایک ایسا کمرہ بناؤں، ایک ایسا کمرہ بناؤں کہ جس کے اندر میں آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ لے جاؤں اور بعد میں باہر کھڑے ہوئے اپنے لیبر مزدوروں سے کہہ دوں کہ بھائی اس کمرے کے جتنے یہ ڈور ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، شیشے ہیں، سارے جو ہے نا وہ سیمنٹ کی دیوار سے بند کر دو، اندر کوئی چیز آ ہی نہ سکے، ہوا بھی نہ آ سکے، روشنی بھی نہ آ سکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں پہ اس کمرے میں سیٹن آ پائے گا؟ سیٹن آ جائے گا؟ تو اس مہاپرش نے جواب دیا، جی وہ تیرے کمرے کے دروازے بند کرنے سے پہلے ہی ادھر موجود ہوئے گا، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں وہ موجود نہ۔ اور ایسے ہی جو انجن ہے، ڈیتھ والا انجن، جس کو ہم یمراج جی کہتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو اسرائیل جی کہتے ہیں، تو یہ یمراج جی جو ہیں یہ بھی اس کمرے میں پہنچ جائیں گے، اور ایسے ہی خدا بھی اس کمرے کے اندر پہنچ جائے گا۔ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رب کے سارے اینجل وہاں پہنچ سکتے ہیں، کسی بھی اینجل کو رب حکم دے وہ اس کمرے کی ساری دیواروں کے اندر سے، دیواریں کھڑی رہیں گی، کسی جگہ سے کوئی دراڑ نہیں آئے گی اور وہ اندر پہنچ جائے گا۔ وہاں بھی آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، آپ موت سے اس طریقے سے نہیں بچ سکتے کہ آپ ایک آکسیجن کا سلنڈر لے لیں اور کمرے کو آپ چاروں طرف سے بند کر دیں اور ہوا بھی کہیں سے داخل نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ اب میری ڈیتھ کیسے ہوئے گی۔ وہاں بھی ڈیتھ کا انجن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب موسس جی سے جو سوال کیا افلاطون نے وہ اصل میں سیٹن کا تھا کہ یہ سیٹن جسٹ لائک ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی کہ میں جہاں مرضی چلا جاؤں وہاں تک یہ بان ہے، یہ تیر ہے، یہ دھنوش ہے، اور چلانے کی شکتی اس کو گاڈ کی ہے، یعنی کہ خدا کی گیون شکتی اس کو اتنی دی گئی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہے۔ ابھی امریکہ والے سوچ رہے ہیں کہ جی ہم پلانٹ جو ہیں وہ دوسرے جو اوپر ہیں ادھر جا کے پلاٹنگ کر لیتے ہیں، کالونیاں بنا لیتے ہیں، بستیاں بنا لیتے ہیں۔ اگر کل کو 200 گز کا، 400 گز کا، 600 گز کا پلاٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی فلاں پلانٹ کے اوپر جو ہے نا وہ جی امریکہ جگہ بیچ رہا ہے، تو کیا وہاں سیٹن نہیں ہوئے گا؟ کیا وہاں ڈیتھ کا انجن نہیں ہوئے گا؟ وہاں بھی سیٹن ہوئے گا، وہاں بھی ڈیتھ کا انجن ہوئے گا۔ اگر آنے والے دنوں میں ہم سمندر کے اندر پانی کے نیچے جا کے سمندر کے اندر کھدائی کر کے اس مٹی کے اندر گھر بنا لیتے ہیں، ڈرلنگ کر کے، سرنگ کر کے،
اور ادھر گھر بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اوپر ہمارے میلوں پانی ہے، سمندر ہے، تو کیا وہاں سیٹن اور ڈیتھ کا اینجل نہیں آئے گا؟ وہاں بھی سیٹن اور ڈیتھ کا اینجل آ جائے گا۔ تو موسیس جی سے افلاطون نے بھی یہی تو پوچھا تھا کہ جب اتنی بڑی شکتی اس کو دے دی ہے، اتنی بڑی طاقت اس کو دے دی ہے، تو اب ہم اس سے بچے کیسے؟ بھائی ہمارے پاس تو کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے، پھر ہمیں یہ رب نے کدھر پھینک دیا ہے، اور ہمیں رب کہتے ہیں کہ جناب بچو اس سے، سیٹن سے۔ ہم کیسے بچیں جبکہ وہ فاسٹ اتنا ہے، وہ تیز ہی اتنا ہے کہ ہم تو جناب کسی بھی طریقے سے اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ہم بچنے کے لیے مندر میں چلے جائیں اور جا کر ماندری سے کہیں جناب باہر سے سارے دروازے بند کر دو، کیا ہم مندر کے اندر بیٹھ کے سیٹن سے بچ گئے؟ اب سیٹن وہاں نہیں آئے گا۔ ہم کسی بھی گرودوارے میں، مسجد میں، چرچ میں، کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کے اگر اس کے ماندری کو کہہ دیں، پجاری کو کہہ دیں باہر سے دروازے بند کر دو، تو کیا وہاں ہم بچ جائیں گے؟ نہ وہ ہم ڈیتھ کے اینجل سے بچ سکتے ہیں، نہ وہ جناب سیٹن سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہی کوشچن تو افلاطون کا تھا۔ تو افلاطون کو پتہ ہے موسیس جی نے جواب کیا دیا تھا کہ ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے جو رب کی بغلوں میں آ جائیں گے۔ یعنی کہ تیر چلانے کے لیے تو آپ نے آگے کوئی کرنا ہے نا، تیر کوئی اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں مارتا نا، تیر آگے ہی مارے گا نا۔ تو رب خود کو تو نہیں مارتا نا، تیر آگے ہی مارے گا نا تیر۔ تو اس لیے تم رب کے ساتھ چمٹ جانا، رب کے ساتھ لگ جانا، رب سے لو اتنی لگا لینا، یاری اتنی لگا لینا، دوستی اتنی لگا لینا، اس کے شیلٹر میں رہنا، اس کی پناہ میں رہنا کہ سیٹن تمہارا کچھ نہ کر سکے۔ بس بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو رب سے ملے رہیں گے، جڑے رہیں گے، وہ سیٹن سے بچ جائیں گے، باقی کسی کو سیٹن نہیں چھوڑے۔ تو سیٹن سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دل میں جب بھی آپ کو یاد آئے، جب بھی کوئی آپ کام کرنے لگو، تو سب سے پہلے اپنے رب سے یہ کہو، ربا اس سیٹن سے میں تیرے شیلٹر میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری رکشا میں آتا ہوں، میری رکشا کیجئے سیٹن سے۔ یہ آپ پنجابی میں کہہ لیں، یہ آپ ہندی میں کہہ لیں، یہ آپ انگلش میں کہہ لیں، یہ آپ اردو میں کہہ لیں، یہ آپ عربک میں کہہ لیں، جرمن لینگویج میں کہہ لیں، فرینچ میں کہہ لیں، جیپنی میں کہہ لیں، آپ کی وہ تھاٹ میٹر کرتی ہے، جو تھاٹ آپ کے دل دماغ میں چل رہی ہے کہ میرے رب سیٹن سے صرف مجھے تو بچا سکتا ہے، تو پناہ دے سکتا ہے، اور کوئی چیز مجھے سیٹن سے نہیں پناہ دے سکتی، نہیں میری رکشا کر سکتی۔ انسان خود کو بے بس اور رب کو سارے بسوں والا، ساری طاقتوں والا، ساری شکتیوں والا جب مان لیتا ہے تو رب اس وقت بندے کو سیٹن سے بچا لے۔ سیٹن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کسی دیش کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، نہ جاپان والوں کے پاس کوئی مشین ہے کہ جی اس میں بیٹھ جائیں تو آپ سیٹن سے بچ جائیں گے، نہ امریکہ کے پاس کوئی ایسی مشین ہے کہ جی اس میں آپ گھس جائیں تو آپ سیٹن سے بچ جائیں گے، نہ ہی کوئی دنیا میں ایسا اشرم ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی آپ اس میں گھس جائیں تو آپ سیٹن سے بچ جائیں گے۔ کوئی ایسی دھرتی پہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کے آپ یہ کہیں کہ جی اب میں سیٹن سے بچ گیا۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں رب چاہے، جہاں رب آپ کو رکشا اپنی دے دے، اپنا شیلٹر دے دے، وہی جگہ آپ کے لیے سب سے سیفسٹ جگہ ہے، وہاں آپ سے آپ کی حفاظت جہاں رب کر دے، وہ چاہے آپ کی چارپائی ہو، وہ چاہے آپ کا بیڈ ہو، وہ چاہے آپ کا گھر ہو، وہ چاہے آپ کا ٹی وی روم ہو، چاہے آپ کا لاؤنج ہو، وہ چاہے مندر ہو، وہ چاہے مسجد ہو، وہ چاہے چرچ ہو، وہ چاہے کوئی بھی دنیا کا کونا خدرا ہو، جہاں رب آپ کی رکشا کرے گا آپ اس جگہ پہ سیف ہیں، آپ اس جگہ پہ محفوظ ہیں۔ اور جہاں رب اپنی رکشا ہٹا لے گا، آپ چاہے مندر میں بیٹھے ہیں، چاہے ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، چاہے گرو کی جھولی میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ جدھر مرضی بیٹھے ہیں، سیٹن وہاں پہنچ جائے، سیٹن سے آپ نہیں بچ سکتے۔ ایک ہی چیز آپ کو رکشا کرے گی یا آپ کو بچائے گی، وہ رب کی پناہ۔ تو رب کی پناہ میں رہیں، رب کے شیلٹر میں رہیں، رب کی رکشا میں رہیں، رب کے ساتھ دوستی لگا کے رکھیں، فرینڈشپ بنا کے رکھیں، اس کے ساتھ چمٹے رہیں۔
جب آپ رب کے ساتھ اپنی یہ دوستی، فرینڈشپ اور کنیکٹیوٹی بنائے رکھیں گے، اتنی دیر تک سیٹن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو ہی آپ رب سے، رب کی یاد سے، رب کے پیار سے، رب کی محبت سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، یہ فوراً آپ کو اچک لے گا، جیسے وہ باز نہیں ہوتا جو پنچھی کو یوں کر کے پکڑ لیتا ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے پنجے میں دبوچ لیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ ایسے ہی سیٹن ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ رب کرے کہ ہمیں سیٹن کی پہچان بھی نصیب ہو اور سیٹن سے بچنے کا طریقہ بھی نصیب۔ جے